अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी कंफ्यूजिंग और बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी किस्म की डेवलपमेंट्स हैं और एक-एक करके मैं उनका ज़िक्र करता हूँ। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो भी है जिसका मैं टुवर्ड्स द एंड ज़िक्र करूँगा कि कैसे वो डीसी इस्लामाबाद, जिन्हें इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब बाबर सत्तार साहब गिरफ़्तार करने का हुक्म दे चुके हैं, वो गिरफ़्तार तो नहीं हुए, या होना भी नहीं था उन्होंने, लेकिन वो तहरीक-ए-इंसाफ़ को किसी भी किस्म की प्रोटेस्ट 23 मार्च की हो, 5 फरवरी की हो या 30 मार्च की प्रोटेस्ट हो, उसकी इजाज़त नहीं दे रहे, बिकॉज़ उनको नेशनल सिक्योरिटी या लॉ एंड ऑर्डर किस्म की थ्रेट जो है, वो महसूस होती है। बावजूद इसके कि इस तहरीक-ए-इंसाफ़ बेचारी जो है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गई हुई है। लेकिन इसकी तफ़सीलात मैं थोड़ा-सा बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी कन्फ्यूज़िंग डेवलपमेंट है, वो है जब आप देखते हैं कि 48 घंटे के अंदर-अंदर जनरल साहिबान ने, चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने दबाव डाल के शरीफ माफिया को इलेक्ट जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उससे बाहर निकाल दिया। अब ये क्या मामला है? इसकी तफ़सीलात बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले देखें कि फ्राइडे को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, जो फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉर्म 47 की हुकूमत को हेड करते हैं, उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के हवाले से, जिसमें उन्होंने अपने आप को ईसीसी का, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का उन्होंने चेयरमैन बना दिया, जो ट्रेडिशनली तौर पे पाकिस्तान में पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर है। लेकिन उन्होंने जो 4 सब कमेटीज़ थी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर, उनमें से 4 कमेटीज़ को यूजुअली फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है, लेकिन उनमें से 4 में से कम 3 को ज़रूर हेड करता है। लेकिन मोहम्मद औरंगज़ेब को, जिनको खुद लेके आया है शरीफ खानदान, उन्हें उन्होंने महज़ 1 कमेटी दी। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी जो थी, खुद तो चेयरमैन बन गए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी जो है प्राइवेटाइजेशन की, वो उन्होंने अपने ख़ानदान के समधी को, यानी इसहाक डार साहब को दे दी। आपको पता है इसहाक डार साहब को फाइनेंस मैनेज करने का और अकाउंटेंसी करने का शरीफ खानदान के लिए बहुत शौक है। तो प्राइवेटाइजेशन की कमेटी जो है, वो शरीफ खानदान के नवाज शरीफ साहब के समधी को दे दी गई। अब इसके ऊपर अच्छा, अब ये बड़ा गौर करें कि प्राइवेटाइजेशन, ज़रा गौर तो करें कि प्राइवेटाइजेशन कमेटी उन्होंने दे दी। सारा का सारी जो बदनामी और जो खुशबू और रेपुटेशन बनी है शरीफ ख़ानदान की, वो बनी भी गुज़िश्ता चंद बरसों में या दहाइयों में प्राइवेटाइजेशन के, इन्वेस्टमेंट के, प्रोजेक्ट्स के हवाले से। लेकिन फिर भी इनको कोई खौफ नहीं होता, शर्म नहीं आती कि आपने इसहाक डार, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं और फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाए गए, बावजूद उनकी ख्वाहिश के, बावजूद नवाज शरीफ की ख्वाहिश के, उनको आपने फिर ला के प्राइवेटाइजेशन कमेटी दे दी। एनीवे, उसका एक रद्द-ए-अमल हुआ और संडे के दिन, इतवार को दफ्तर खोल के छुट्टी के दिन, शहबाज शरीफ साहब ने एक नया नोटिफिकेशन इशू किया, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब उर्फ औरी जो हैं, उनको उन्होंने अब ईसीसी का, जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसका चेयरमैन लगाया है और डार साहब उससे फ़ारिग हो गए हैं। उसकी पूरी रिकॉन्स्टिट्यूशन कर दी है, जिसके अंदर कॉमर्स मिनिस्टर, पावर एंड प्राइवेटाइजेशन, सब कुछ उसके अंदर जो है वो आ गया है, पेट्रोलियम। अच्छा, उसकी तफसीलात में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल इशू जो इम्पोर्टेंट है कि ये सब कुछ क्यों हुआ? अगर पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबारात के हेडलाइंस और उसके नीचे थोड़ी-सी सबटाइटल्स आप देखें, तो वहाँ ये है कि चूँकि रद्द-ए-अमल हुआ, रिएक्शन हो गया, क्रिटिसिज़्म हो गई। ओ भाई, क्रिटिसिज़्म किसकी हो गई? इस मुल्क में क्रिटिसिज़्म तो मैटर करती नहीं है। रोते-रोते बैठ गई आवाज़ किसी सुधाई की। अगर ये सिस्टम लोगों की या सियासी या मीडिया की क्रिटिसिज़्म पे सेंसिटिव होता, ये सिस्टम, यहाँ जो हरकतें भी की जाती हैं, वो भी चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की तरफ से ही हो रही होती हैं। कई दफ़ा आधे से ज़्यादा क्रिटिसिज़्म या 90% जो क्रिटिसिज़्म शेप किया जाता है, वो भी उन्हीं के हलके जो हैं वो कर रहे होते हैं। तो ये कहना कि क्रिटिसिज़्म हो गई सियासी हलकों की तरफ से, ये बिल्कुल बेमानी है। यहाँ तो डंडा चला और इसलिए संडे के दिन, छुट्टी के दिन, शहबाज शरीफ साहब को इसको नया नोटिफिकेशन जो है वो इशू करना पड़ा। इस पे फिर 2 किस्म के क्वेश्चन उठ जाते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। 2 किस्म के क्वेश्चन है। क्या वजह है कि शरीफ खानदान को इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी से अलग कर दिया गया है, खास करके प्राइवेटाइजेशन से अलग कर दिया है, शहबाज शरीफ को चेयरमैनशिप से उसके अलग कर दिया है। ज़ाहिर है उन्होंने भी सोच समझ के फैसला किया था। तो क्या वजह है? क्या ये मसला एक ट्रस्ट का मसला है कि आप शरीफ खानदान के ऊपर, इसहाक डार जो कि समधी हैं, शहबाज शरीफ जो कि उनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करते, उनके ऊपर आपको एतमाद नहीं है। ज़ाहिर है इससे एक तासुर लोगों के मासूम ज़हनों में ये भी जाता है कि शायद चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ये समझते हैं कि शरीफ खानदान करप्ट है, ये करप्ट फैसले करेगा, इंटेग्रिटी के फैसले नहीं करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि वही उसी बेवकूफ़ी में हम वापस चले जाएंगे जिसमें हम पिछले 50 साल से मुब्तला रहे हैं, मेरे समेत सारे, कि हमारा ख्याल था कि जो फैसले वो करते हैं वो दयानतदारी के ऊपर होते हैं, वो ऑनेस्टी पे होते हैं, वो मुल्क के वसीतर मफाद में होते हैं, और ये करप्ट लोगों से दूर रखते हैं। वो खुद तो बहुत अच्छे हैं, दूध से धुले हुए आए हैं, दूध भी जन्नत से इम्पोर्ट हुआ था। तो क्या ऐसा मामला है? नहीं, ऐसा हरगिज़ मामला नहीं है। यहाँ मसला ये है कि जो मोहम्मद औरंगज़ेब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर उर्फ़े आम औरी जो हैं,
وہ سنگل پسلی کی شخصیت ہیں. وہ ٹھیک ہے سوٹ ان کے پاس بہت مہنگے ہیں, ٹائیاں ان کے پاس بہت اچھی ہیں, ان کے سی وی کے اوپر بہت سے انٹرنیشنل بینکس وغیرہ کے نام وغیرہ لکھے ہوئے ہیں, لیکن چودھری نظام الدین ہمیشہ جب ٹیکنوکریٹس کو پسند کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بیکاز ٹیکنوکریٹس سنگل پسلی ہوتے ہیں, ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا, ان کا کوئی سیاسی وارث نہیں ہوتا, وہ ایک جنبش قلم سے لائے جاتے ہیں, جنبش قلم سے ہٹا دیے جاتے ہیں. باہر کے ملکوں سے کئی دفعہ ایک سوٹ کیس میں وہ لوگ واپس آتے ہیں, 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں, جس دن فارغ ہوتے ہیں اسی سوٹ کیس میں اپنے گندے کپڑے اور اچھے کپڑے, وہ جو ہے نا ایڈی مرفی کی فلم میں تھا کہ ڈرٹی لانڈری الگ بیگ ہوتا ہے اور صاف کپڑوں کا الگ سوٹ کیس ہوتا ہے, وہ 2 بیگ اٹھاتے ہیں, اپنے جہاز میں بیٹھتے ہیں اور پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. سو ظاہر ہے کہ ان کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا, ان کا اپنا کوئی سسٹم آف بلیف نہیں ہوتا, اور ان کی کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں ہوتی. کانسٹیچوئنسی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ہر سیاستدان کی, جیسے نواز شریف کی ایک بزنس کانسٹیچوئنسی ہے, ٹریڈرز کی کانسٹیچوئنسی ہے. تو جب آپ ایک ٹیکنوکریٹ کو امپاور کرتے ہیں تو در حقیقت چودھری نظام الدین کا سسٹم اپنے آپ کو امپاور کر رہا ہوتا ہے. بیکاز ٹیکنوکریٹ جو ہیں وہ اچھی انگریزی گرامر اور ذرا تھوڑا سا برٹش یا امریکن ایکسنٹ کے ساتھ وہی چیزیں کہتے ہیں جو کہ چودھری نظام الدین کا سسٹم چاہتا ہے کہ وہ کہیں. وہ وہی فیصلے کرتے ہیں, وہی کچھ فائلوں پہ لکھتے ہیں جس کی ساری تھاٹ مینوفیکچرنگ جو ہے وہ شہر کے دوسرے حصے سے ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں مطلب یہ ہے کہ چودھری نظام الدین نے شریف خاندان کو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی سے دھکا مار کے باہر کیا ہے, اور اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی وغیرہ کا سارا کنٹرول جو ہے وہ چودھری نظام الدین صاحب نے خود سنبھال لیا ہے. اس کی بہت سی وجوہات بھی آپ کو پتہ ہے کہ SIFC وہ چلتا ہے یا نہیں چلتا وہ الگ بات ہے, لیکن اس وقت چودھری نظام الدین کا بہت دل آیا ہوا ہے. ان کو لگتا ہے کہ SIFC جو ہے وہ بہت ہی ایک کریٹو قسم کا انہوں نے کوئی سولوشن بنایا ہے, جس کے نتیجے میں سعودی عرب سے, قطر سے, UAE سے اور پتہ نہیں کہاں سے, ٹمبکٹو سے, جنت سے بہت سا پیسہ جو ہے وہ فلو کرے گا. ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال کے ختم ہونے سے بہت پہلے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ دسمبر, یعنی کئی مہینے پہلے, دسمبر 2023 سے غالباً 4-5 مہینے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا جب بزنس مین کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی لاہور اور کراچی میں, کہ سال ختم ہونے سے پہلے $25 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آ جائے گی. سال ختم ہوئے ہوئے تقریباً 3 مہینے ہو چکے ہیں. $25 بلین کیا, ہمیں تو کوئی $1 بلین کا بھی نہیں پتہ چلا. یہ انگریزی کے اخبارات کو اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہوتی تو کم از کم بہت ہی فخر سے آپ کے جو انگریزی کے دونوں اخبارات ہیں بیچارے, جو ہر وقت دوسرے شہر کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی بتا دیں کہ ہم نے سٹوری غلط تو نہیں لکھ دی, ہمیں کوئی سٹوری دے دیں, تو وہاں سے کچھ نہ کچھ تو یہ لکھتے تھے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا. بہرحال اب آگے چلتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک ایشو جو بہت جڑا ہوا ہے اس پوری ڈیولپمنٹ کے ساتھ, اس سے پہلے کہ میں پاکستان تحریک انصاف بیچاری کی تھوڑی خبر لوں کہ ان کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو بار بار نئے انیشیٹو وہ لیتے ہیں, اس کا شریف زرداری ہمٹی ڈمٹی شو جو ہے نا, اس کے اوپر بہت زیادہ اس کا پریشر پڑتا ہے. لیکن اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ ٹریڈ جو ہے ہندوستان کے ساتھ, وہ اسی پوری سچویشن کے ساتھ, یہ جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے, جو اکنامک و فائنانس کے فیصلے ہیں, جو پاکستان کی معیشت کی صورتحال ہے, اس کے ساتھ بہت ہی کلوزلی انٹیمیٹلی جڑا ہوا ایشو جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کا ایشو ہے. اب ٹریڈ کے ایشو میں کیا ہے کہ ہندوستان نے جب جنرل ایگریمنٹ اینڈ ٹریڈ اینڈ ٹیرف, جس کو گیٹ کہتے تھے, جب گیٹ فیڈ اوے ہوا یوروگوئے راؤنڈ کے ذریعے, اور میرا خیال ہے 1994 یا 1995 کے اندر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO جس کو آپ کہتے ہیں وہ مارز وجود میں آئی, تو ہندوستان نے 1996 میں ایز پر دی prescription and advice and as per the structure of the World Trade Organization پاکستان کو MFN موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا. لیکن پاکستان ہندوستان کو کبھی بھی موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں کر سکا, اور واگا اٹاری بارڈر سے صرف 1200 ہندوستان اور پاکستان نے ایک نیگیٹو لسٹ مینٹین کی, جس میں 1209 آئٹم, مور دین 1200 آئٹمز جو ہیں وہ نیگیٹو لسٹ میں ڈالے, اور واگا اٹاری بارڈر سے صرف کوئی 138 آئٹم جو ہے وہ ہندوستان سے امپورٹ جو ہے وہ ہوتے رہے. اچھا, اس کی بہت سی ڈیٹیلز ہیں بھی نہیں میرے پاس اس وقت, تو بہت سی ڈیٹیلز مجھے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان کے اخبارات میں اس کے حوالے سے بہت بہتر ڈسکشن چھپ رہی ہے, بہت بہتر انفارمیٹیو پیسز وہاں چھپ رہے ہیں. انڈین ایکسپریس ہو یا ٹائمز آف انڈیا ہو یا اور اخبارات ہوں, گزشتہ 24 گھنٹے میں انہوں نے بہت اچھا انالیسس آفر کیا ہے پاکستان اور ہندوستان کے ٹریڈ ڈائنامکس کا. بدقسمتی سے جو مجھے جہاں تک پتہ ہے, یاد پڑتا ہے کہ اکثر ہندوستان کے اخبارات بھی پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کی کنسیڈریشن کی وجہ سے بین کیے گئے ہیں. اس قسم کے بینز انسانی ذہن کی نشو و نما اور ترقی میں مداخلت کرتے ہیں. جب آپ کے پاس فری فلو انفارمیشن ہوتی ہے, پرووکیٹو انفارمیشن ہوتی ہے, آپ اس کو دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں, تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ گرو کرتا ہے. لیکن بہرحال پاکستان کے اخبارات میں اس ٹریڈ کے حوالے سے جو بھی ڈائنامکس چھپے ہیں وہ بڑے خاصے سپرفیشل قسم کے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں دونوں انگریزی کے اخبارات کے اندر. اچھا, ایک میں چیز اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جو نیگیٹو لسٹس ہوتی ہیں وہ
حالانکہ ہندوستانی اخبارات نے بڑا ان کو کنڈم کیا ہے، نیگیٹو لسٹ پھر بھی اتنی بری نہیں ہوتی جتنی کہ پازیٹیو لسٹس ہوتی ہیں۔ نیگیٹو لسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 10,000 آئٹمز آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں یا امپورٹ کر سکتے ہیں یا کھیل سکتے ہیں ان سے، تو آپ نے اس میں سے 100 آئٹمز کو اگر آپ نے نیگیٹو لسٹ میں ڈال دیا تو اس کا مطلب ہے کہ 9,900 آئٹمز تو آپ پھر بھی ان میں سے پوٹینشلی آپ امپورٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ 100 آئٹمز کی پازیٹیو لسٹ ایشو کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 10,000 آئٹمز میں سے کہا کہ 9,900 تو ہم نے باہر نکال دیے اور صرف 100 آئٹمز جو ہیں وہ امپورٹ ہو سکتے ہیں یا ان کے اوپر ٹریڈ ہو سکتا ہے، تو اس لیے پازیٹیو لسٹ جو ہیں وہ زیادہ بری ہوتی ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم اس میں آگے چلتے ہیں کہ میں آپ کو تھوڑا یاد کروا دوں کہ 2014 میں، اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ کریڈٹ دیں کہ نواز شریف اور پی ایم ایل این نے تھرو آؤٹ جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ اور اکنامک ریلیشن شپ کو استوار کرنے کی اور بہتر کرنے کی کوشش کی، بیکاز ان کی کانسٹیچوئنسی لاہور کا، گجرانوالہ کا، فیصل آباد کا، سیالکوٹ کا بزنس مین ان کی کانسٹیچوئنسی تھی، وہ ان پہ دباؤ ڈالتا تھا کہ ہمیں جو ان پٹ چاہیے انڈسٹری کے اندر چیزیں مینوفیکچر کرنے کے لیے، وہ ہمیں ان پٹ ہندوستان سے یورپ کے مقابلے میں، سنگاپور کے مقابلے میں اور ڈفرینٹ جگہوں کے مقابلے میں سستا ملتا ہے، اور اگر ہمارا فری ٹریڈ ہوگا، اور ویسے بھی جب یہ آئٹمس ٹریڈ ہم ہندوستان سے ڈائریکٹلی نہیں کرتے تو بزنس مین پھر ڈفرینٹ ناموں سے ان کو ٹرانسشپمنٹ کر کے سنگاپور اور دبئی سے یا ملیشیا یا انڈونیشیا سے ان کو امپورٹ کرتے ہیں، اور اس کی جو کاسٹ ہے فریٹ کی، کاسٹ اینڈ فریٹ بھی بڑھ جاتی ہے، ٹرانسشپمنٹ کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو نواز شریف نے ہمیشہ کوشش کی پی ایم ایل این کہ کوئی نہ کوئی راستہ اس کا نکلے، اور 2014 میں جب ہندوستان کا بہت بڑا ڈیلیگیشن کانگریس کی حکومت جانے والی تھی الیکشن سے پہلے، ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن 100 لوگ اس میں تھے، 200 لوگ اس میں شاید تھے، 100 سے زیادہ لوگ تھے، وہ اسلام آباد میں آیا، پورا سرینا ہوٹل ان کے لیے بک ہوا تھا۔ مجھے بہت سے لوگوں سے، بزنس مین سے اس وقت بات کرنے کا موقع ملا۔ میرا خیال انیل شرما ان کا نام تھا، جو کانگریس کے کامرس منسٹر تھے، جو اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ خرم دستگیر پاکستان کے منسٹر تھے، خرم دستگیر سے بھی میری بہت بات ہوئی۔ آلموسٹ پاکستان فائنلائز کرنے والا تھا، ہندوستان کو MFN دینے والا تھا، جب ایک عجیب و غریب نامعلوم قسم کا شخص نیو یارک سے آیا۔ اس نے کہا کہ میں تو نریندر مودی کا ایلچی ہوں، اور آ کے نواز شریف صاحب سے ملا، سرتاج عزیز صاحب سے ملا۔ خرم دستگیر کو اس نے گھاس نہیں ڈالی، اور انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کانگریس کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ نہ کریں، یہ ہماری حکومت آ رہی ہے جون 2014 کے بعد، ہمارے سے کریں۔ بعد میں ہندوستانی ڈپلومیٹس نے کہا کہ یہ ہندوستان میں خبر یہ ہے کہ یہ وہاں سے آیا ہی نہیں ہے، یہ کوئی آپ کے لوگوں نے کہیں سے کوئی بندہ امپورٹ کیا تھا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن اب یہ قصہ پارینہ جو ہے وہ بن چکا ہے۔ تو اب یہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ہندوستان پاکستان سے کیا امپورٹ کرتا ہے اور پاکستان ہندوستان سے کیا امپورٹ کرتا ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے پاکستانی بزنس کے لیے، کیوں یہ اتنی بڑی کنفیوژن ہے، کیوں یہ اتنی بڑی ٹینشن ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں امریکہ کہتا ہے کہ آپ یہ کریں، کیوں IMF کہتا ہے کہ آپ یہ کریں، کیوں جنرل باجوہ جو تھے وہ کنونس کر دیے گئے تھے یا ہو چکے تھے۔ پاکستان ہندوستان سے امپورٹ کرتا ہے، پہلے دیکھیں کہ ہندوستان پاکستان سے کیا امپورٹ کرتا ہے، کیونکہ بڑا یہ شکوہ ہے کہ ہندوستان پاکستان سے کوئی خاص چیزیں امپورٹ نہیں کرتا۔ ہندوستان پاکستان سے وہ چیزیں امپورٹ کرتا ہے جن کو ارتھ میں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، جڑی بوٹیاں ہو گئیں، نمک ہو گیا، کوئی فاسفیٹ ہو گیا، کوئی اور کیمیکلز ہو گئے جو ڈائریکٹلی، جن کو آرگینک مٹیریل کہتے ہیں، اور جو WTO کا جو کسٹم ہارمونائز کلاسیفیکیشن ہے گڈز اینڈ سروسز کی، جس میں 100 چیپٹر ہوتے ہیں، 99.99 تک وہ جاتے ہیں، اس میں جو پہلے 40 چیپٹر میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے نمک ہو گیا، فاسفیٹ ہو گیا، فاسفورس ہو گیا، کوئی اور جڑی بوٹیاں ہو گئیں، اس قسم کی چیزیں ہوں گی، یہ تمام چیزیں، بیسک آئلز ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پہلے 1 سے 40 چیپٹر میں جاتے ہیں۔ ہندوستان سے پاکستانی بزنسز کیا ہیں، اچھا یہ کوئی حکومتیں امپورٹ نہیں کرتے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کی حکومت پاکستان سے امپورٹ کرتی ہے یا پاکستان کی حکومت ہندوستان سے امپورٹ کرتی ہے، یہ بزنس مین، چھوٹے بڑے بزنس مین اپنی اپنی مارکیٹ کی ضروریات اور اپنی انڈسٹری کی ان پٹ کے حوالے سے یہ امپورٹس کرتے ہیں۔ تو پاکستانی امپورٹس جو ہیں ہندوستان سے، وہ فارماسیوٹیکل کی ہیں، کیمیکلز کی ہیں۔ ہندوستان دنیا کا 40% کیمیکل را مٹیریل جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے۔ پاکستانی امپورٹس پلاسٹکس کی ہیں، پاکستانی امپورٹس مشینری کی ہیں، مشین پارٹس کی ہیں، ٹول باکسز کی ہیں۔ اس کے علاوہ سو مچ ہو کہ میں نے اخباروں میں دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے نیوکلیئر ریئیکٹرز جو انڈسٹری کے اندر استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی پاکستان ہندوستان سے امپورٹ کرتا ہے۔ جب ہندوستان سے امپورٹ نہیں کرتے، یہی چیزیں پھر چین سے آتی ہیں، یہی چیزیں یورپ سے آتی ہیں، سنگاپور سے آتی ہیں، بہت سا میٹیریل جو دبئی سے گھوم کے آتا ہے وہ بیسکلی انڈین ہی ہوتا ہے، زیادہ کاسٹ پہ آپ امپورٹ کرتے ہیں۔ کبھی بھی بائیلیٹرل ٹریڈ 2.5-3 بلین ڈالر سے زیادہ نہیں رہا۔ پاکستانی انڈسٹری کو یہ چیزیں پلاسٹکس کے اندر کیمیکلز میں اس لیے چاہیے کہ پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو ہندوستان کا جب را مٹیریل ملتا ہے تو اس کی اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ یہی را مٹیریل وہ لے کر آئے یورپ سے، اور اگر چین سے بھی لاتے ہیں۔ اچھا اب جھگڑا کس کا ہے؟ مقابلہ سارا کا سارا پاکستان کی مارکیٹ میں انڈین اینڈ چائنیز پروڈکٹ کے درمیان میں ہے، اسی لیے امریکہ کہتا ہے اور اسی لیے ہندوستان بھی چاہتا ہے کہ ان کو یہ مارکیٹ ملے۔ اب اس سے زیادہ میں ان ڈیٹیل اس وقت جاتا نہیں، میرا خیال ہے خاصا اچھا میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دے دیا ہے۔ کنفیوژن کہاں ہے؟
کنفیوژن جو ہے نا یہ ٹریڈ کی اور اکنامکس کی، یہ ساری کی ساری چودھری نظام الدین صاحب کے اپنے مائنڈ کے اندر ہے، یہ ان کے ورلڈ ویو کا جھگڑا ہے، بیکاز اب تک میرا خیال ہے کوئی ایسا بیوقوف نہیں بچا اپارٹ فرام ان کے اپنے لوگوں کے جو ہمارے یوٹیوب کے اوپر آ کے مختلف قسم کے توہین آمیز قسم کے اور بڑا پرووک کرنے کے لیے مختلف قسم کے سینٹینسز لکھتے ہیں۔ ان چند بیوقوفوں کے علاوہ شاید کوئی ایسا نہ بچا ہو جسے یہ نہ پتہ ہو کہ جتنے بھی امپورٹنٹ ڈیسیجن جو فیصلے پاکستان میں ہوتے ہیں یا ہوتے رہے ہیں گزشتہ 20-25-30 برس سے، کوئی بھی حکومت ہو، نواز شریف کی ہو، آصف علی زرداری کی ہو، بے نظیر بھٹو کی ہو یا عمران خان کی ہو، یہ فیصلے چودھری نظام الدین اور ان کی ٹیمز ہی کرتے ہیں، خاص کر کے فیصلوں کا تعلق اگر افغانستان سے ہو یا ہندوستان سے ہو یا ٹریڈ کے میٹرز ہوں۔ تو یہ ساری کنفیوژن کہ ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کھولنا ہے یا بند کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، یہ سارے فیصلے جو ہیں یہ چودھری نظام الدین کے ہیں، یہ ساری کی ساری کنفیوژن جو ہے یہ ان کے پاس ہے۔ تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ جو ہر جگہ آپ کو لکھا ہوا آ رہا ہے کہ اگست 2019 کے بعد پاکستان نے اس کے اوپر بلینکٹ بین لگا دیا ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کا۔ ونس اگین یہاں پر ہندوستانی میڈیا آپ کی مدد کرتا ہے۔ انڈین ایکسپریس کی میں نے سٹوری پڑھی، وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی تھا، کیونکہ پلوامہ کے حملے کے بعد ہندوستان کی حکومت نے پاکستانی امپورٹس کے اوپر 200% اضافی ڈیوٹی لگا دی، جس کی وجہ سے پاکستان کی امپورٹس میننگ لیس ہو گئیں۔ پاکستان کی منسٹری آف ٹریڈ اور پاکستان کی حکومت بڑی پریشان تھی، اور جب ان کو 5 اگست 2019 کو ان کو موقع ملا کشمیر کا، تو انہوں نے اپنی طرف سے ٹریڈ بین لگا دیا۔ تو یہ ٹٹ فور ٹیٹ تھا، یہ اتنا زیادہ اس طرح کا ریئیکشن نہیں تھا جس طرح سے اس کو دکھایا گیا یا اس کے بارے میں بتایا گیا، یعنی اس کی ایک لاجک اور اس کی سینس تھی۔ اور یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ ہمیں انڈین ایکسپریس بتا رہا ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ انڈین ایکسپریس بتا رہا ہے۔ کون سے اخبارات بتا رہے ہیں؟ وہی اخبارات جو پاکستان کے اندر بین کیے گئے میں، جس طرح سے ہم سب کو بین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور اس میں چیز ہے، دو چیزیں اور اس میں ایڈ کر لیں۔ اسلام آباد کے اندر کی جو سورسز ہیں، بہت ایسے لوگ موجود ہیں، سول سرونٹس اینڈ ڈپلومیٹ، جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ تو پوسٹ بالا کوٹ نہ تو کاؤنٹر سٹرائک جو پی ایف نے کی آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ، نہ وہ اس کے فیور میں تھے، اور نہ ہی وہ 5 اگست 2019 میں جو آرٹیکل 370 ہندوستان نے ریووک کیا، وہ بھی غالباً ان کو پہلے سے پتہ تھا، بیکاز اگر کوئی نظر رکھنے کی کیپیسٹی تھی، سرویلنس کیپیسٹی تھی پاکستانی اداروں کی، تو وہ بیسکلی ان کی ہندوستانی کشمیر کے اوپر تھی، انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اوپر تھی۔ تو ان کو اندازہ تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس کے اوپر کوئی ریئیکشن اور رد عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، شاید ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ مغربی ممالک کو پہلے سے چودھری نظام الدین کے سسٹم نے دے رکھی تھی، امریکہ کو، برطانیہ کو اور ہندوستان کو، کہ آپ آرٹیکل 370 کو اگر ریووک کر لیں گے تو ہماری طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا۔ معصوم آدمی جو تھا وہ درمیان میں جو پھنس گیا، وہ تھا فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان، جس کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں تھا، جس کے پاس کوئی انفارمیشن سورسز ہی نہیں تھے، جس کے پاس کوئی ایجنسی تھی ہی نہیں جو اس کو یہ بتا سکتی کہ اصل معاملات کیا ہیں۔ اور چودھری نظام الدین کے سسٹم نے اور جنرل باجوہ نے عمران خان کو ایک ڈائریکشن میں لگا دیا کہ آپ اس کے اوپر پوری دنیا میں بہت سخت سٹینڈ لے لیں، اور عمران خان نے ہندوستان کے حوالے سے، نریندر مودی کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے ایک بہت سخت سٹینڈ لے لیا، اور اس سٹینڈ سے پھر ان کے بعد ان کے لیے ریورس کرنا ممکن نہیں تھا۔ اگر وہ ریورس کرنے کی بھی کوشش کرتے، جیسے میں نے پچھلے پی لاگ میں وضاحت کی تھی، وی لاگ کے اندر، تو ظاہر ہے کہ یہی پی ایم ایل این، یہی پی ڈی ایم کی جماعتیں اور یہی اسٹیبلشمنٹ کا جو بہت سا ذرائع ابلاغ ہے، انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دینا تھا۔ جنرل باجوہ جو ہے وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایک یونیک منفرد شخصیت تھے، جو کنونس تھے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے اور ہندوستان کو ہمیں اکوموڈیٹ کرنا چاہیے۔ وہ اپنے مختلف جرنلسٹ کو یہ بتاتے رہے کہ یہاں ہم اس جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی کاسٹ بہت زیادہ پڑتی ہے۔ لائن آف کنٹرول کے اوپر جو 2021 کے شروع میں سیز فائر ہوا، اس کی بھی تمام تر جو انیشیٹو اور اس کا جو کریڈٹ ہے، اگر وہ کسی کو جاتا ہے تو وہ صرف جنرل باجوہ ہی کو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں جنرل باجوہ کا بہت بڑا کرٹک ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ایک انالیسس بھی چیزوں کو کرنا ہے سمجھنے کے لیے، جتنی کہ ایک وی لاگ کے لمیٹڈ ٹائم کے اندر جو ہے اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ سو یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ ہے۔ سو جب مارچ 2021 میں جہاں عمران خان کی حکومت کی بہت لیدے ہوئی، بہت کرٹیسزم ہوئی کہ جناب عمران خان کی حکومت کنفیوز، اس نے پہلے ای سی سی میں اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں فیصلہ کیا گیا ایک دن پہلے کہ ہندوستان کے ساتھ کچھ بیسک چیزوں کا یا کاٹن یا ٹیکسٹائل کا آپ امپورٹ اجازت دے دیں، بیکاز اس وقت پاکستانی انڈسٹری بڑی سٹریس تھی اور بہت پریشر آ رہا تھا۔ تو وہ ایک نوٹیفیکیشن اس کا ایشو ہوا، جس کو اگلے ہی دن ریسنڈ کر دیا گیا، وڈرا کر لیا گیا، جب اس کے حوالے سے بہت زیادہ پی ایم ایل این کی طرف سے، پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف سے اس پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی۔ اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بزنس کمیونٹی کی ریکویسٹ پہ جنرل باجوہ نے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی سے وہ فیصلہ کروایا تھا، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ جنرل باجوہ ہر مہینے ہی کراچی اور لاہور کی بزنس کمیونٹی سے ملاقات کرتے تھے، اور بزنس کمیونٹی کا بہت زیادہ یہ انسسٹنس تھی کہ ہمیں بیسک را مٹیریل ایلیمنٹس چاہیے ہندوستان سے، ہمارا جس کو انڈسٹری میں اور بزنس سے ان پٹ کاسٹ کہتے ہیں، وہ ان پٹ کاسٹ کم ہو جائے گی۔ عمران خان وغیرہ نے وہ ہونے دیا، یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کر لیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے ای سی سی نے جو فیصلہ کیا وہ عمران خان کی کیبنٹ کو پتا تھا۔ پھر دوسری طرف سے انہی سارے ایلیمنٹس نے اس کے اوپر عمران خان کی حکومت کی اتنی کلاس لی اگلے 24 گھنٹے کے اندر، اور پی ڈی ایم کی، پی ایم ایل این کی جماعتوں نے
اب ویسے پی ٹی آئی وہ سب کچھ نہیں کر رہی اس وقت اتنی شدت سے جتنا کہ یہ لوگ کرتے تھے، شاید اب سچویشن ہی ایسی نہیں، تو عمران خان کی حکومت کو اس ڈیسیجن کو ودرا کرنا پڑا بیکاز اس کو وہ پولیٹیکلی سیل نہیں کر پاتے تھے۔ میں ونس اگین آپ کو پاکستان کی انٹرنل کنفیوژن جو ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا چودھری نظام الدین صاحب کا چیلنج بنیادی طور پہ ہے کیا؟ ان کے چیلنج کے 2-3 پارٹس ہیں جو میں نے لکھے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو ایک نیشنل سیکیورٹی کا نیریٹو چاہیے، ایک دشمن ہونا چاہیے جس کے خلاف پورا نیشنل سیکیورٹی کا آرکیٹیکچر اور ڈھانچہ جو ہے اس کو آپ ویل آئلڈ رکھ سکتے ہیں، جس کے ساتھ ہی ڈی ایچ ایس بھی چلیں گے، عسکری بینک بھی چلیں گے، کھاد کی فیکٹریاں بھی چلیں گی، بسکٹ کی فیکٹریاں بھی چلیں گی، ایف سی سی بھی چلے گی، آپ پانی پہ بھی قبضہ کر لیں اور بھی چیزیں کر لیں۔ تو آپ کو ایک نیشنل سیکیورٹی پیراڈائم چاہیے جس میں پچھلے 50 برس سے ہم سب یہی کہتے رہے، جو ہم سب بوٹ پالش بن گئے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ تھا کہ یار نیشنل سیکیورٹی ہماری سب سے مقدم چیز ہے، اور اگر ہم جو بھی کوئی ایسی چیز نہ کریں، اس کو سپورٹ نہ کریں، بلوچستان میں انسرجنسی ہے آنکھیں بند کر لو، فاٹا کے اوپر بامبنگ ہو رہی ہے آنکھیں بند کر لو، ہندوستان سے ٹریڈ نہیں کرنا آنکھیں بند کر لو، فلاں چیزیں ہو رہی ہیں، فلاں جرنلسٹ کو اٹھا لیا ہے آنکھیں بند کر لو، معاف کر دو، بیکاز یہ سب چیزیں الٹیمیٹلی ہم یہ ساری سیکریفائس دے رہے تھے نیشنل سیکیورٹی کے لیے۔ تو نیشنل سیکیورٹی کے اس نیریٹو اور کہانی کو زندہ رکھنے کے لیے دشمن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو وہ دشمن جو ہے وہ گزشتہ 77 برس سے ہندوستان ہے۔ اب پرابلم یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ پچھلے 2-2.5 برس سے وہ دشمن کے طور پہ ایکٹ کرتا نظر ہی نہیں آ رہا، خاص کر کے جب سے انہوں نے کشمیر کا معاملہ کر لیا اس کے بعد سے وہ لفٹ ہی نہیں کرا رہے، وہ دشمن بن کے دکھا ہی نہیں رہے، ورنہ اگر انہوں نے اس رجیم کو دشمنی کرنی ہوتی تو ان کی ٹانگیں اٹھانا تو ان کے لیے بہت ہی آسان کام تھا۔ وہ آزاد کشمیر کی لائن آف کنٹرول وغیرہ کے اوپر اگر صرف فائر ہی کھول دیتے اور بار بار فائر کرتے رہتے تو ایک بہت نیا کرائسس ان کے لیے بن جاتا۔ وہ دشمن بن کے دکھا نہیں رہے، یہ ان کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ تو اب دشمن کون بن گیا؟ اب دشمن میں یہ سارے سوشل میڈیا کے لوگ، میری طرح کے صابر شاکر، ہم جتنے بھی سوشل میڈیا پہ ہیں، وہ جو ڈاکٹر آمنہ ہے، امنالوجی والی، وہ میرا خیال ہے اس وقت سب سے بڑی دشمن ہے، اور انکیڈو ریبون دشمن ہے، کچھ لندن سے بیٹھے ہوئے لوگ دشمن ہیں، کچھ کینیڈا سے بیٹھے ہوئے لوگ دشمن ہیں، پورا کا پورا پاکستان کا سوشل میڈیا دشمن ہے۔ اچھا، پھر افغانستان کے طالبان بھی دشمن ہیں جن پہ آپ نے 20 برس ان کے ساتھ رومانس کیا، وہ بھی دشمن ہے۔ ایران جس کے ساتھ 77 برس سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، وہ بھی اب ایک دشمن ہے۔ سو دشمن کو بھی ری ڈیفائن کرنا جو ہے وہ اب نیشنل سیکیورٹی کی اس نئی کہانی میں لگ رہا ہے کہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے، لیکن یہ اتنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ سب کچھ ہوگا تو آپ ڈی ایچ اے عسکریز وغیرہ کو رکھ سکیں گے، اکنامک گروتھ بھی آپ کو چاہیے بیکاز آپ کے حالات اتنے برے ہیں، یہ $350 بلین کی اکانومی ہے، 25 کروڑ کی تقریباً آبادی ہے، تو آپ کو اکنامک گروتھ بھی چاہیے۔ اکنامک گروتھ آئی ایم ایف اور امریکہ اور یورپ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی ہو نہیں سکتی جب تک آپ ایک سستا انڈسٹریل انپٹ جو ہے وہ ہندوستان سے نہیں لیں گے، ہندوستان کی کمپنیوں کو آپ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آ کے آپ کے اندر انویسٹمنٹ کریں، آپ کا بزنس مین وہاں جائے اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کی کوشش کرے۔ اب اس میں کیا حل نکلتا ہے، کیا حل نکالا جا سکتا ہے، یہ وہ کنفیوژن ہے جس کو میں نے کم از کم آپ کے سامنے اسٹریٹ کر دیا ہے، اور چودھری نظام الدین کو اس کا ایک بیلنسنگ ایکٹ نکالنا ہے جو ان سے نکل نہیں رہا۔ کبھی وہ 2 سٹیپ فارورڈ لیتے ہیں، 1 سٹیپ بیکورڈ لیتے ہیں، یہ کہانی اس وقت چل رہی۔ اب آ جائیں بیچاری پاکستان تحریک انصاف اور جناب ڈی سی اسلام آباد جو ہیں، عرفان میمن صاحب جو ہیں جن کو عدالتیں ان سے پریشان ہیں، اور اسلام آباد کے اور ان کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں جسٹس بابر ستار نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا، ایس پی صاحب کو بھی گرفتاری کا حکم دیا، اور بھی بڑے لوگوں کا دیا، وہ سارے کے سارے ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جسٹس بابر ستار بھی سوچتے ہوں گے کہ میں نے بہرحال انہوں نے کنٹریبیوشن تو کی، انہوں نے ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل اور ایک ٹروتھ کے ڈسکورس کو انہوں نے آگے بڑھایا، لا اینڈ آرڈر کے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف 5 فروری کو بھی راولپنڈی اسلام آباد کے اندر جب کشمیر ڈے ہوتا ہے ڈیمونسٹریشن کرنا چاہتی تھی، عمران خان نے ان کو کہا تھا، ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ اب 23 مارچ کو وہ کرنا چاہتے تھے، باقاعدہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے، ان کو اجازت نہیں ملی۔ اس وقت بھی کہا کہ لا اینڈ آرڈر کا بڑا خطرہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو جج صاحب سن رہے تھے، جن کے سامنے کیس تھا، وہاں پر انہوں نے، میرے خیال اعجاز تھے، انہوں نے پوچھا بھی کہ یار اتنا بڑا آپ کا اپنا پریڈ ہو رہا ہے تو ادھر آپ کو لا اینڈ آرڈر کا پرابلم نہیں ہے؟ اس وقت بلکہ اڈیالہ جیل کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں آپ کو لا اینڈ آرڈر کا خطرہ ہے کہ وہاں پہ حملہ ہو جائے گا، اور یہ جو ہزاروں لوگ پریڈ گراؤنڈ میں آ رہے ہیں وہاں آپ کو لا اینڈ آرڈر کا خطرہ نہیں۔ بہرحال تحریک انصاف کو 23 مارچ کی بھی پرمیشن نہیں ملی، 15 مارچ کو بھی انہوں نے اپلیکیشن ڈالی ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی ڈالی ہوئی تھی، 18 مارچ کو بھی ڈالی ہوئی تھی۔ جب 21 مارچ تک تحریک انصاف کو اس پہ کوئی پروگرس نہ مل سکی تو وہ پھر باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے، لیکن جب ان بیچاروں نے پٹیشن ڈالی تو وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اپنے پاس لگا لی، وہاں بلا کے انہوں نے ڈی سی صاحب سے کہا کہ بتائیں۔ اب یہ دیکھیں کیا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ بہرحال ڈی سی صاحب نے اس کے بارے میں کہا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تحریک انصاف کو ایون 30 مارچ کو بھی جو انہوں نے کہا تھا کہ یا پریڈ گراؤنڈ میں کرنے دیں یا فاطمہ جناح پارک میں کرنے دیں یا کہیں اور کرنے دیں، ان کو اس کی اجازت جو ہے نہیں مل رہی۔ یہی صورتحال جو ہے وہ راولپنڈی کے اندر بھی ہے، وہاں پر بھی جو حسن چیمہ صاحب ڈپٹی کمشنر ہیں وہ بھی اسی قسم کے فیصلے کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ فیصلے نہ تو عرفان مروت میمن کر رہے ہیں، نہ حسن چیمہ صاحب کر رہے ہیں، یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ چودھری نظام الدین کے لوگ ہی کر رہے ہیں
کہ ہم نے اجازت نہیں دینی. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کی کوشش نہ کرتی رہے, باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے, بار بار پروٹیسٹ کا آرگنائز نہ کرے, یقینی طور پہ کرے, بیکاز ہر دفعہ جب وہ یہ پروٹیسٹ آرگنائز کرتی ہے, اپلیکیشن ڈالتی ہے, باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے, تو سسٹم جو ہے شریف زرداری کا جو یہ جو ایک پپٹ شو ہے, اس پپٹ شو کے اوپر پریشر پڑتا ہے. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویلاگس میں, کئی ویلاگس میں نہیں بتا رہا, سب لوگ بتا رہے ہیں, ناٹ دیٹ ٹو مائی کریڈٹ, یہ سسٹم اس کے اندر انہیرنٹ فلاز اور کانٹرڈکشنز اتنے ہیں کہ یہ 6 مہینے سے زیادہ چل نہیں سکتا. اور جب تحریک انصاف مسلسل ریلیز کی بات کرتی ہے, مختلف چیزیں سوچتی ہے, کنسیو کرتی ہے, تو وہ اس سسٹم کے اوپر پریشر کو بڑھاتی ہے. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.